मेरे भाइयों और बहनों, जिए सिंध, जिए दुनिया की सारी मज़लूम कौमें। और आज मैं अपने उन उर्दू बोलने वाले भाइयों से मुखातिब हूँ और आज की मेरी जो गुफ्तगू होगी उसका बुनियादी उसूल जो होगा ये होगा कि हम एक दूसरे को समझेंगे। हमारे बीच में जो गलतफहमियाँ और दूरियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, दलील से, लॉजिक से, दिल से हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। और मेरी गुफ्तगू का तरीक़ेकार ये नहीं होगा कि मुझे फातह कैसे बनना है, इस बातों में मुझे जीतना कैसे है या हारना कैसे है। मैं समझता हूँ कि हमारी जीत और हार हमारी सिंध है, हमारा वतन है। और मैंने कभी भी यानी एक ज़रा बराबर भी अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी सियासी पॉलिसीज़ के बुनियाद पर ये फ़र्क नहीं रखा है कभी कि उर्दू बोलने वाला कोई अलग मखलूक है और सिंधी बोलने वाले कोई मखलूक हैं। हम सब सिंधी हैं और मेरा ये सियासी उसूल जो मैं बार बार उस पर अमल करता रहता हूँ कि जदीद सिंधी कौम की जो कौमी तकमील नौ है वो उर्दू बोलने वाले इन भाइयों की शिरकत के सिवाय नामुमकिन, नामुकम्मल है, अधूरी है। हम सिंधी में कहते हैं अणपूरी है। और ये अलग बातें हैं कि हमारे ऊपर एज अ सिंधी नेशन जो तारीख़ ने हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियां रखी थी, तारीख़ ने हमारे ऊपर जो ड्यूटी रखी थी, हम उसमें कितना निभा पाए हैं, हम लोगों ने उसमें कितनी कोताही की है, हमने कितना उसमें जो है उसको पूरा करने में हम नाकाम गए हैं, हमने कितना उसमें जो है वेसाघाती की है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि 47 के बाद जो एक हिजरत हुई, जो लोगों को, कौमों को जो बांटा गया, और उस तकसीम के दौरान जितने भी उर्दू बोलने वाले ख़ास तौर पर सिंध में आए और तकरीबन सिंध ही में आए थे, और सिंध के जो सिंधी हिंदू थे जो हिजरत करके इंडिया चले गए, उन दोनों को उस समाज में मिक्स करना था, उस समाज का हिस्सा बनाना था। उस समाज का हिस्सा क्यों नहीं हम बन पाए, या क्यों उसमें रुकावटें बार बार आती रहीं, क्यों उसमें जो है वो दिक्कतें पैदा की गई, किसने वो दिक्कतें पैदा की, हम इस पर बात करेंगे। रिज़ल्ट हम ये निकालते हैं कि कोताही मैंने की है या कोताही उस किसी इंसान ने की है जो उर्दू बोलता है। कोताही हमारी मुश्तरका है। ये नहीं कि मैं अपनी कोताही को, मैं अपनी गलती को, मैं से मुराद सिंधी कोई बोलने वाला है, उसकी अगर कोई कोताही है, उसने अगर कोई वेसाघाती की है तो भी वो सिंध के साथ वेसाघाती है, धोखा है सिंध के साथ, फरेब है सिंध के साथ। और अगर किसी उर्दू बोलने वाले ने भी इस तरह किया है तो वो भी धोखा है, फरेब है सिंध के साथ। सिंध जो हमारी मुश्तरका माँ है, हम सिंध में रहते हैं, हम सिंधी हैं। और सिंधी होने का मतलब ये नहीं कि हम कोई लिसानी और नस्ली गिरोह हैं। जो हम सिंधी हैं, मैं ये भी वजाहत करूं, काफ़ी दोस्त नौजवान हैं, और मुझे दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी हो रही है, मैं आज जो आप लोगों से मुखातिब हूँ, कि रात काफ़ी नौजवान थे जो मुझे ट्विटर पर कह रहे थे कि साईं इस बात का जवाब दें, साईं ये करें। और नदीम नुसरत भाई ने भी एक ख़त लिखा था कि भाई माँ ऐसी होती है, फिर उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातें की थी। तो मैंने जब देखा नदीम भाई का, नुसरत का ख़त मैंने देखा, फिर भाइयों का जो ट्विटर पे पैगाम आए, तो मैंने कहा यार कोई गलतफहमी तो है ही नहीं। ये इतनी छोटी सी बातें हैं
اور اس کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی سے اپنا رشتہ اور تعلق نہیں جوڑتے، اس لیے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی ذرہ سی چیزیں نکالتے ہیں، اور جو بھی مکمل غلط فہمیوں کے بنیاد پر ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات ہے میں کو نہیں، یہ میں نہیں مانوں گا، یہ ایسے ہو جائے گا، نہ 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 بابا، بالکل چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی سی غلط فہمیاں ہیں، جس کا پس منظر بھی اس ریاست اور اس ریاست کے قانون اور ان کے جو طریقہ واردات ہے سیاسی، اس سے ہے۔ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں آپ لوگوں کو، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن سب سے بہتر، سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ندیم نصرت بھائی نے جو لکھا، دلیل کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے توجہ ہمارے پاس ہے، اس لیے انہوں نے خط لکھا، اس لیے اردو بولنے والے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ کچھ لکھا، اور میں نہیں، کافی ایسے دوست ہیں اردو بولنے والے جو بھی آج کل جو ہے نا ٹویٹر پہ، آج کل جو فیس بک پہ لکھتے ہیں، کافی اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں، پڑھے لکھے جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سندھی کس طرح ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یعنی کسی دوست نے کہا کہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم الگ ہیں، ہم الگ قوم ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ جو سعودی میں سے نہیں ہوتا ہوگا، اس میں میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سندھی کا مطلب کوئی لسانی نسلی گروہ نہیں ہے۔ میں سندھی ہوں، میرا پس منظر، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلوچی ہے۔ سندھ کے اندر لسانی، نسلی، تاریخی اعتبار سے بہت ساری نسلیں مرکوز ہیں سندھ کے اندر، یعنی آریاس جو یعنی 5000 سال پہلے جنہوں نے موئنجو دڑو پہ اٹیک کیا تھا، اس موئنجو دڑو کے آباد کرنے والے وہ ڈریوڈین نسل کے لوگ تھے جس کو دراوڑ کہتے ہیں، اور وہ بھی دو طرح کی اس وقت بھی نسلیں تھی، ایک کالے رنگ کے تھے، یعنی دوسرے جو تھے وہ گورے رنگ کے تھے، دو قسم کی نسلیں رہتی تھی جو دراوڈین کہلاتے تھے، اور ان دراوڑوں کی، جن کو ہم دراوڑ کہتے ہیں، ان کی ایک زبان تھی، انہوں نے موئنجو دڑو کی تہذیب کو بنایا، اور جو تہذیب 5000 سال اس کو تباہ ہوتے ہوئے ہیں، تو اس کو بننے میں بھی تو 5000 لگے ہوں گے نا سال، 10,000 سالوں سے موئنجو دڑو، انڈس ویلی سویلائزیشن، جس کے یہ سارے حصے ہیں، یعنی سندھو سبھیتا، اس کے وہ جو آپ اپنے مہر گڑھ سے اگر اس کو شروع کریں، اور جو ہے ٹیکسلا سے شروع کریں، اور ہندوستان کے جو راجستھان اور اس کا جو کچھ کا یہ سارا جو علاقہ ہے، یہ ساری انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، جہاں پر سندھو دریا بھی بہتا تھا، اور سرسوتی جو بعد میں سوکھ گیا، وہ دریا، ان دریاؤں کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کے لوگوں کو، یعنی جرمن جو آرکیالوجسٹ گئے، انہوں نے کہا کہ موئنجو دڑو کی جو آخری جو کھدائی جو ہے آثار اس میں ملتے ہیں، وہ 12,000 سال قدیم ہے۔ میں موضوع سے شاید اس طرف جا رہا ہوں، میں واپس اس میں آتا ہوں کہ وہ جو آریاس آئے تھے، ان سے پہلے جو دراوڈین لوگ تھے جن کو ہم دراوڑ کہتے ہیں، آج وہ دراوڑوں کی بہت بڑی جو براہوی بلوچ جو ابھی کہلاتے ہیں، یہ جو براہوی کا پورا جو علاقہ یہ سندھی دراوڈین ہے، اور اس طرف جو آپ تامل ناڈو تک آپ چلے جائیں گے، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کالے رنگ کی آبادی ہے، کیونکہ یہ دریا کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ کو میں بتاؤں کہ پانی پہ بسنے والی جو دریا کی، آج بھی ہمارے سندھی جو لوگ ہیں جو مچھیری کا کام کرتے ہیں، یعنی دریاؤں کا کام کرتے ہیں، ان کا رنگ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ ماچھی، میر بھر، موہانا، جو بھی اس طرح کا، اور جو کھیتی باڑی کرتے تھے، جو واپار کرتے تھے، جس میں یہ جت، جمالی اور یہ جو براہوی، یہ ہماری نسلیں تھیں، یہ دوسرے رنگ کی ہوتی تھی، تو وہ دراوڈین نسل کے لوگ۔ اس کے بعد جو آریاس آئے تھے، آریا، وہ سارے لوگ، اس میں کافی دوسری نسلیں، ان میں پشتون نسل کے، ابھی اگر آپ شکارپور چلے جائیں تو شکارپور کا شہر کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل افغان ہے، وہ افغانستان لگے گا آپ کو، پشتونستان لگے گا، کیونکہ وہی پٹھان، ظاہر چہرہ تو تبدیل نہیں ہوتا نا، لیکن وہ سندھی بولنے والے، وہ ہمارے سندھی، وہ جو سائیں جی ایم سید کے ساتھ ہی رہے تھے۔
آج بھی یعنی میری پارٹی کا میرے بعد جو سربراہ ہے سینئر وائس چیئرمین وہ لالا اسلم پٹھان ہے، یعنی پشتون نسل کے لوگ. پھر بلوچی میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری آبادی کا کافی یعنی 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلوچی پس منظر رکھنے والے ہیں. پھر اس میں اس طرف آپ دیکھیں گے جا کے تھر کے سائڈ پہ دیکھیں گے راڑا، یہ راجپوت، یہ ساری. تو سندھی کا مطلب یہ نہیں کہ میں سندھی بول رہا ہوں اسی لیے سندھی ہوں، میرا کوئی سندھی نسلی بنیاد پس منظر ہے، نہیں. سندھی ہم وہ قوم جو سندھ میں رہتے ہیں، اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ تاریخ کے سب سے بڑے سفر کے بعد ایک ایسا وطن، ایک ایسی جغرافی جس کے سیاسی، معاشی اور تاریخی مفادات ایک ہونا شروع ہوں، وہ قومیں ہوتی ہیں. اور ہجرت کر کے آنے والے میرے بھائیوں، عربوں نے سندھ پہ حملہ کیا، ایرانیوں نے سندھ پہ حملہ کیا، کتنے عرب جو ہیں وہ سید جو ہیں وہ سندھی ہیں. جی ایم سید بھی تو تھا نا، جس کو ہم اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں. جی ایم سید، اس کا نسلی پس منظر جو ہے وہ تو عربی تھا. تو اس حوالے سے کہ سندھی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کسی کو ڈنڈی اٹھا کے بولو کہ تم سندھی بولتے یا نہیں بولو، تم کو میں جبرن سندھی بناؤں گا، نہیں. سندھی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سندھ میں رہتے ہیں، جن کے سیاسی مفادات سندھ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے معاشی مفادات سندھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو سندھ کا پانی، سندھ کا اناج کھاتے ہیں، سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، ہم وہ سب سندھی ہیں. نسلی اور لسانی بنیادوں پر آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی مہذب قوم کسی بھی نسل پرستی کو، لسانیت کو اور مذہبی قومیت کے تصور کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ریسزم جو ہے اس کو دنیا ڈینائی کرتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ میں اس پہ واپس آتا ہوں، اچھی باتیں ہیں، صاف دل اور اچھی موڈ میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور کافی وقت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے نوجوانوں کا توجہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم سندھی نہیں ہیں، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اگر سندھی ہیں تو کیسے ہیں، ہمیں بتایا جائے. لیکن ایک چیز جو ہے، میں نے بالکل جتنے بھی یعنی ندیم بھائی کے اس خط سے لے کر اور دوستوں کو جتنے بھی وہ ٹویٹر پہ آتے ہیں، ان کو سب کو یہ کہ بھائی ماں ایسی ہوتی ہے، یہ کوٹا سسٹم کی مصیبت، یہ بڑا ظلم، بڑا جبر، یہ کیا ہے، یہ تباہی ہو گئی، یہ بربادی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی ہے. یعنی کوٹا سسٹم، اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں کوٹا سسٹم کی اتنی بڑی مصیبت ہے. اور میں نے ایک بار یہ لکھا تھا کہ کوٹا سسٹم جو سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کے درمیان اگر تفریق پیدا کرتی ہے اور ان کو ملانے میں رکاوٹ ہے، تو ایسے کوٹا سسٹم کے اوپر لعنت ڈالی جائے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوٹا سسٹم، کسی بھی چیز سے اگر آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناانصافی ہے اور یہ ناانصافی سندھی بولنے والوں نے کی ہے، اور یہ اس کو آپ اپنے لیے ایک ظلم اور جبر اور اپنے لیے خلاف ناانصافی سمجھتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ، جس کو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں، سندھ سب سے مقدس ہے، مقدم ہے. اس لیے یہ ایک نہیں، ایسے ہزاروں کوٹا سسٹموں کے اوپر میں لعنت ڈالتا ہوں جو میرے سندھ کے بیٹوں کو، سندھی قوم کو لسانی نسلی بنیادوں پر تقسیم کرے. لیکن کوٹا سسٹم کے متعلق میں کہتا ہوں کہ 101% جو اردو بولنے والے نہ صرف سیاسی ورکر، عام لوگ، بلکہ ان کے انٹلیکچوئل بھی گمراہ ہیں. میں دیکھتا ہوں یعنی ندیم رضوی بھائی جیسے پڑھے لکھے بندے، وہ بھی کوٹا سسٹم کے متعلق گمراہ ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم زیادتی ہے یہ. لیکن ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے. لیکن کوٹا سسٹم، پہلی بات، دنیا کے پورے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندرونی سماج میں کوٹا کا رجحان ہے، اور ہر جگہ پر ہوتا ہے. کوٹا نوکریوں کی ہو، وہ اگر آپ ہندوستان کا مثال لے لیں، ملیشیا کا لے لیں، یا کسی بھی ملک کا لے لیں، اس میں کوٹا کا وہ سلسلہ ہے. لیکن جس کوٹا پہ ہمیں اعتراض ہے، جو اردو بولنے والے یا سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں، جو کوٹا سسٹم کو ایک بہت بڑی برائی، اور وہ برائی بھٹو کی ہوئی برائی اور زیادتی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کو اس پر بات کرنی چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو
پنجاب کا دلال، سیاسی نظریاتی فکری حوالے سے پنجاب کا دلال تھا، پٹھو تھا، سندھ دشمن تھا، اس کے یعنی سندھ کو اس نے سندھ کے مجموعی قومی مفادات کو جو ہے پنجاب کے آگے گروی رکھا۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو سندھ کا سندھی، وہ جو محب وطن سندھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایک غدار، ایک جو ہے پنجاب کا ایجنٹ اور دلال بھٹو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی کے سیاست سے اختلاف ہو یا کسی کے ایک بات سے اتفاق نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساری برائیاں کسی کے گلے میں ڈال دیں کہ یہ بھٹو تھا اسی لیے اس میں یہ ساری برائیاں تھیں۔ لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے جو میں آپ لوگوں کی دور کرنا چاہتا ہوں، خاص کر وہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں۔ میں ندیم نصرت بھائی کو بھی کہوں گا اور ندیم رضوی بھائی کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی سنیں۔ بلوچوں کے پاس میں 2005 میں پہاڑوں پہ گیا تھا، وہاں شہید بالاچ سے میری کافی کچہریاں رہیں، ان سے ایک رشتہ ہو گیا ایک انقلابی کا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بلوچوں کو میں جانتا ہوں، جتنے بھی بلوچ دوست ہیں، سب کو یا میں نے سنا ہے، کسی سے ملا ہوں کسی سے نہیں ملا ہوں، شہید بالاچ مری ایک مکمل یعنی اپنی فطرت، اپنے اس مزاج، اپنے وہ جو کہتے ہیں نا ذہن اور ضمیر سے ایک مکمل انقلابی بندہ تھا، بالکل انقلابی بندہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ چائے کا کپ بھی جو تھا نا، وہ چائے مجھے ڈال کے دیتا تھا، اور کپ دھونے کی بھی مجھے اجازت نہیں ہوتی تھی، کہتا تھا سائیں نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ میں دھوں گا، ایسے نہیں کہ اس کے کسی اور بلوچ سے دھلواتا ہو۔ یعنی اتنی بڑی انقلابیت کہ ایک یعنی خیر بخش مری جو اپنے بہت بڑے طاقتور قبیلے کا سردار بھی ہو، لیکن ان کے پاس کوئی سرداری نہیں تھی، سرداری کی سوچ نہیں تھی۔ بالاچ مری ایک مکمل انقلابی انسان، ایک مکمل، لیکن ان دوستوں کے یعنی جو جتنے بھی بلوچ ان کے ساتھ ہیں، ان میں بھی ایک غلط فہمی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ 70 کے اندر جو آپریشن ہوا بلوچوں کو شہید کیا گیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو 73 کے اس میں کے بعد جو اقتدار پہ آیا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو فوج ہمیں مار رہی ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سندھی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اسی لیے یہ سندھی آپریشن کروا رہے ہیں۔ تو ان سے جب باتیں ہم لوگوں نے بعد میں کی اور دلیل دیے کہ بابا اگر بھٹو با اختیار ہوتا تو اس کو پھانسی پر کیوں لٹکاتے، اور اس کے بعد اگر 70 کی دہائی کا یہ سارا سلسلہ دیکھیں تو جب بھٹو وزیر اعظم تھا تو بلوچستان کے گورنر یا کبھی وزیر اعلیٰ جناب شہید اکبر بگٹی بھی تو رہے تھے نا، تو نہ اکبر بگٹی کے اختیار میں یہ بات تھی کہ آپریشن کو رکواتا اور نہ کرنے دیتا، نہ بھٹو کے اختیار میں تھا۔ اسی لیے آپ جو سامنے آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ دھوکہ کھا رہے ہو، اس کے پیچھے جو قوت ہے وہی اصل اقتدار کی مالک ہے، وہ GHQ، وہ آرمی، وہ ISI، جو آج تک ابھی تو سب باتیں کھل گئی ہیں، جو پہلے کہتے تھے کہ بھٹو ایسے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن آج سب کو پتا ہے کہ ایک پنجابی وزیر اعظم کو بھی اختیارات نہیں ہیں، اصل اختیار، اصل جو اقتدار کا جو اختیارات ہیں وہ فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ کس طرح ملے مولویوں کو نواز شریف کے پیچھے لگا دیا ہے، کتنی بڑی ڈرامے بازی اور دھوکہ ہے کہ وہ جو ملے جن کو بات کرنے تک نہیں آتی ہے، ان کو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لفافوں میں پیسے دیے جا رہے ہیں جو نواز شریف کے اور نون لیگ کے خلاف ہیں، اور آرمی چیف اتنی بڑی بدماشی کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے اگر آرمی کا ہاتھ ہو تو میں ریزائن کر دوں گا۔ ابھی بھی میں نے اس کا ایک وہ پرانی وہ پڑھا اور پھر مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ آرمی کا ہاتھ نہیں تھا، آرمی پوری ملوث تھی۔ جتنے بھی سیاسی قوتوں کے خلاف دھرنے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، جتنے بھی کل جو بھٹو کے خلاف تم لوگوں نے کیا، آج تک جو کچھ کر رہے ہو، اس میں آرمی کے ہاتھ صرف ملوث نہیں ہے، آرمی پوری کی پوری ڈوبی ہوئی ہے ان سازشوں میں، ان مکاریوں میں، ان نسل کشی کرنے والے، ان ظلم جبر اور فاشزم میں جو قوموں کے خلاف کرتے ہو۔ یہ بھی الگ موضوع ہے، لیکن میں اپنے اس میں پیچھے پھر آتا ہوں، اپنے دوستوں کو مخاطب ہوتا ہوں کہ بھٹو کے اوپر وہ سندھی میں کہتے ہیں نا، یہ ٹھکر کہتے ہیں اس کے بھٹو کے سر پہ جو توڑا جا رہا ہے، اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
بہنوں، اردو بولنے والے میرے نوجوانوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر کوٹا سسٹم کی جو بدعت ہے، جو برائی ہے، اس کا بنیاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پاکستان سے پہلے، پاکستان کے بعد۔ دو چیزیں آپ یاد رکھیں۔ 1926 میں جناح نے 14 نکاتی ایک فارمولہ، ایک پروگرام پیش کیا۔ اس کے اندر ایک نکتہ یہ تھا کہ جتنے بھی مسلمانان ہند ہیں ان کی نوکریوں میں کوٹا مقرر کی جائے۔ یہ برٹش یعنی جو انڈیا تھا اس کے اندر 14 نکاتوں کے ساتھ ساتھ جناح نے یہ جو ہے نا، یہ سب سے پہلے جو شروعات کی تھی وہ جناح نے کی تھی۔ اور ہندوستان کی اس وقت کی جو آبادی تھی مسلمانوں کی 24%، اس 24% آبادی کے لیے 25% کوٹا جو ہے وہ انہوں نے رکھوائی تھی، انگریزوں نے رکھی تھی۔ یہ 1926 کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی وہ نفسیات، جو نفسیات آج، میں ایسے نہیں کہوں گا کہ اردو بولنے والوں سب کی نفسیات ایسی ہے، لیکن وہ جس نفسیات کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم 26% ہو تو ہمیں کوٹا 25 ملنی چاہیے، اگر ہم 10% ہیں تو ہمیں کوٹا 15 ملنی چاہیے، اگر ہم 5% ہیں تو ہمیں کوٹا 20% ملنی چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ یعنی اس حیثیت سے، اس تناسب سے اگر بڑھ کر دو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے دو گے تو ٹھیک ہے، کسی اور کو دو گے اور جتنے ہم ہیں اتنی دو گے تو یہ بڑی ناانصافی ہے۔ یہ آپ میری بات غور سے سنیں۔ 24% مسلمانوں کے لیے 25% کوٹا یہ جناح نے رکھوائی تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان بنتا ہے، اور یہ مہربانی کر کے میں سب نوجوانوں کو کہتا ہوں، اردو بولنے والوں کو، کہ آپ مہربانی کر کے آپ سنیں، پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ یعنی 1 سپٹمبر 1948، 1 سپٹمبر 1948 کو سب سے پہلی کوٹا سسٹم کی بنیاد خان لیاقت علی خان نے رکھی، اور وہ اتنی زیادتی، ظلم اور ناانصافی پر تھی جو میں ابھی پڑھوں گا، آپ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ جو آپ بھٹو پہ لگا رہے ہو نا، میں بھٹو کا طرفدار نہیں ہوں، بھٹو ایک دلال تھا، دلال ابن دلال تھا، اس پہ بھی متفق ہوں میں، لیکن کوٹا سسٹم کی جو بدعت اور برائی ہے اس کا بنیاد 1 سپٹمبر 1948 کو لیاقت علی خان نے رکھی تھی۔ اور کیا رکھی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بنگال اس وقت جو ٹوٹل پاکستان کی یعنی مشترکہ پاکستان کی جو پاپولیشن میں بنگال جو 56% تھا، ان کے لیے اس نے 42% کوٹا مقرر کر دی، یعنی ناانصافی۔ 56% لوگوں کے لیے، آبادی کے لیے 42% جو ہے نا وہ کوٹا اس نے رکھی۔ اس کے بعد ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کے لیے، جو ہجرت کر کے یعنی اردو بولنے والے ہی اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ انہی کی وہ تھی، ہجرت کر کے آنے، باقی جو بچتا ہے، ابھی وہاں 42% ہو گیا، باقی جو بچتا ہے اس میں کیا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے 15% کوٹا، بغیر کسی ڈومیسائل، بغیر کسی ڈاکیومنٹ کے، اور کراچی کے لیے 2% پلس کوٹا، یعنی 17% کی کوٹا وہ جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے ان کے لیے مقصد کی گئی۔ ایک طرف بنگال کے ساتھ جو آبادی کے حساب سے ان سے ناانصافی، دوسری طرف وہ 15 اور 2% کراچی اسپیشل کوٹا کو اگر ملاؤ تو 17% ہوتی ہے، اور باقی 17%، آپ یہ غور سے سنیں میری بات، 17% ان ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے، باقی سندھ، بلوچستان، KP کے جو اس وقت سرحد صوبہ تھا، اور فاٹا، ان 4-5 کو ملا کر ان کی کوٹا 17% تھی۔ ایک طرف وہ ہجرت کر کے آنے والے جو ان کی 17% کوٹا ہے، دوسری طرف پوری سندھ، باقی جو تھی کراچی کے سوائے پورا بلوچستان، سرحد صوبہ، فاٹا، ان سب کو ملا کر بھی 17% کوٹا تھی، اور باقی پنجاب کو 24% کوٹا دی گئی۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت بھی موجودہ 2018 میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی اردو بولنے والے، اردو آبادی جو ہے پاکستان کے تناسب کی، پاکستان کے اگر اس میں دیکھی جائے تو مشکل سے 4-5% ہوگی، اور اگر بنگال کی آبادی کو بھی ملایا جائے تو اردو بولنے والے 1% بھی نہیں بنتے تھے، جن کو 17% کا کوٹا دیا گیا تھا لیاقت علی خان کی طرف سے۔
اور باقی سندھ، بلوچستان، سرحد اور فاٹا کو ملا کر 17% تھی۔ تو اگر یہ برائی ہے، اس برائی کی بدعت کی شروعات بھٹو نے نہیں کی تھی، لیاقت علی خان نے کی تھی، اور اتنی ناانصافی اور ظلم اور جبر کے بنیاد پر کی تھی۔ اور وہی رونا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو حقیقت پسند نوجوان اردو بولنے والے میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اصل جو رونا ہے وہ کوٹا سسٹم کا نہیں ہے۔ اصل رونا اس نفسیات کا ہے کہ 2% آبادی کو جو 17% ناجائزی پر جو ہرایا گیا تھا، عادت ڈالی گئی تھی، اس عادت سے جب لوگوں میں تعلیم آئی، جب لوگوں کی پاپولیشن کو گنا گیا، اس وقت یہ جو اردو بولنے والے اپنی جتنی ان کی آبادی تھی اتنا جو ان کو دینے کی جب بات کی گئی تو کہا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی سندھی کر رہے ہیں، سندھی بولنے والے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 48 کو یہ جو کوٹا سسٹم کی بنیاد رکھی گئی، اس کو تحفظ دیا گیا 56 کے آئین میں۔ اس کے بعد مارشل لا لگتی ہے 62 مارشل لا ایوب خان کی، اس کو پھر اس میں جو ہے تحفظ دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ لیاقت علی کی میں بات کر رہا ہوں جو شروعات کی گئی، تو اس کو تھوڑی بہت رد بدل کے بعد ہر آئین تحفظ دیتا رہتا ہے۔ اور جو سندھ کا جس کو 40 اور 60% کی کہتے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں 40 کیا تھا 60 کیا تھی الگ بات ہے، لیکن یہ کوٹا جو تھی، میرے بھائیوں بہنوں نوجوانوں آپ سنو، اگر آپ بالکل ایمانداری سے سن رہے ہو تو سنو، یہ 1970 میں سندھ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رخمان گل پشتون تھا، رخمان گل جو سندھ کا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر تھا، اس نے چیف ایڈمنسٹریٹر جو مارشل لا تھا یحییٰ خان، اس کو یہ تجویز دی کہ سندھ کے اندر جو ہے اس کوٹا کو بھی 40 اور 60 کے تناسب میں تقسیم کریں، شہری آبادی کو 40% اور باقی دیہات میں جو ہے 60%۔ یہ رخمان گل جو پشتون تھا، اس نے چیف جو ہے اپنا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سندھ، اس نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان کو کہا تھا، اور یحییٰ خان نے سندھ کی 40 اور 60 کی تقسیم کا جو بنیاد 1970 میں رکھا تھا، بھٹو نے نہیں۔ بعد میں 73 کے آئین میں اس کو تحفظ دیا گیا۔ وہ تحفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ 48 سے آ رہا ہے جو 73 کے اس میں تھا۔ اور 73 میں بھی آپ کیوں بھول رہے ہو؟ 73 کے آئین میں جس قومی اسمبلی نے اس کو تحفظ دیا، اس میں 56% پنجابی آبادی ہے نا، بلوچ پشتون۔ آپ سمجھتے ہو کہ بھٹو ایک تھا، اس نے نہیں، پورے پاکستان کے جتنے بھی تھے قومی اسمبلی، اس نے اس کو تحفظ دیا۔ اور یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ وہاں سے آیا گیا، جس کی بنیاد جو ہے وہ لیاقت علی خان نے رکھی تھی، اور اتنی ناجائزی سے رکھی تھی۔ اگر آج بھی میں کہتا ہوں کہ کراچی کی پاپولیشن کی اردو آبادی 35% سے زیادہ نہیں ہے، 30 to 35%، ممکن ہے 1% آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو کراچی کی جو آبادی ہے اردو بولنے والے، وہ کراچی میں خود جو ہے 35% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو باقی سندھ میں اگر آپ کاؤنٹ کرو تو اردو بولنے والے سندھ کی جو پاپولیشن ہے وہ 15 سے 18% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور کوٹا سسٹم جس کو ناانصافی کی کہا جا رہا ہے، وہ اس کا مطلب شہری اور دیہاتی نہیں تھا، یعنی شہری آبادی کے نام پر جو 40% کی کوٹا تھی، اس کو اردو بولنے والوں تک مختصر کیا گیا، انہی تک محدود کیا گیا، حالانکہ شہری آبادی کو اردو بولنے والی تھوڑی تھی ساری۔ آج جو ابھی پاپولیشن جو گنی گئی ہے، اس میں سندھ کی پاپولیشن کی 52% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ پنجاب نے سندھ کا پانی بند کر دیا، زمینیں سوکھ گئی، چھوٹے دیہاتوں کی فصلیں اگنا بند ہو گئی، لوگوں نے ہجرت کی، گاؤں سے شہروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ نمبر 2، 80 اور 90 کی دہائی میں آرمی نے دھاڑیل فیکٹر کو پیدا کیا، کیونکہ ان دھاڑیل اور ڈاکوؤں کے بہانے سے سندھ کے جنگلات کو کاٹنا تھا آرمی کو، تاکہ کل کی جو قومی تحریک کی مزاحمت ہے اس کے پناہ گاہیں نہ مل سکیں، بیلے نہ مل سکیں۔
وہ پہلے سمجھ گئے تھے اور انہوں نے دھاڑیل فیکٹر کو پیدا کیا، اور ان دھاڑیلوں کے بہانے سندھ کے جو یعنی بیلے تھے، سندھ کے جو جنگلات تھے، ان کو کاٹ کر پورا فنا کر دیا. یعنی ان دھاڑیلوں نے بہراڑی کے جو خوشحال سندھی تھے ان کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، بھونگ لیتے تھے. نتیجے میں وہ ان اغوا دھاڑیلوں کے ظلم کی وجہ سے وہ شہروں کی طرف آ گئے، اور آج سندھ کی مجموعی پاپولیشن کا 52% جو ہے وہ شہری ہے. کیا یہ اردو آبادی ہو گئی؟ جو خود کراچی کے اندر 34% ہے، 34-35% ہے، اور مجموعی سندھ کی 15 سے 18% جو آبادی ہے، اس کو اگر 40% کوٹا جو شہری کوٹا کے نام پہ لیتے تھے، میرے بھائیوں اس میں کسی سندھی بولنے والوں کو نوکری نہیں دیتے تھے. وہ ظاہر ہے اپنے اردو بولنے والے، وہ میرے سندھی ہیں، مجھے اس پہ وہ کوئی میں ناراض نہیں ہوں. میں آپ کی اس ذہن پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو واویلا کی گئی، یہ جو یہاں سے کی گئی کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھٹو نے کی ہے. نمبر 1 یہ بھٹو نے نہیں کی تھی، اس کا بنیاد لیاقت علی خان نے رکھا تھا. نمبر 2 وہ جو 40% ہے سندھ کی پاپولیشن کی، 40% کوٹا جس کو آپ کہہ رہے ہو، وہ اوریجنل اردو بولنے والے جو ہیں وہ 15 سے 18% ہے سندھ میں. لیکن جو اہل ہے، جو لائق ہے، وہ کہیں سے بھی ہو، اردو بولتا ہو، کچھ بھی بولتا ہو، میری سندھ کا بیٹا ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. میں آپ کے اعتراض کی وضاحت کر رہا ہوں، میں لاگو نہیں کر رہا ہوں. میں اس پر لعنت ڈال چکا ہوں ایسے کوٹا سسٹم پر، جو میرے ان بچوں کو، میرے ان اردو بولنے والے بیٹوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کرے. اس پر 1000 مرتبہ میں لعنت ڈالتا ہوں، اس کوٹا سسٹم پر، ان جاگیرداروں پر، ان وڈیروں پر، اس بھٹو کی سیاست پر. لیکن یہ ناانصافی ہے کہ اپنے حصے سے زیادہ پر تو ٹھیک ہے، لیکن حصے جتنا ملے گا تو ہم کہیں گے کہ زیادتی ہے. یہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ نہیں ہے کوٹا سسٹم کی، بات کوٹا سسٹم تک نہیں ہے، بات اس نفسیات کی ہے، اس ذہن کی ہے جس کا ہم اطلاق جو ہے وہ کرتے آئے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہوگا. یعنی وہ چھوئی موئی نفسیات والا ہوگا، آدھے راضی آدھے ناراض. بھئی ہم سندھی ہیں، لیکن اگر کوٹا سسٹم تو نہیں پھر ہم سندھی نہیں ہوں گے. کیسے سندھی ہو سکتے ہیں؟ ماں ایسی ہوتی ہے. ارے میرے بھائی، کوٹا سسٹم یہ خود زیادتی ہے. ابھی بھی مجھے کسی نے کہا کہ اب جو اس وقت جو CSS کے ایگزام ہوئے ہیں اس میں پہلی پوزیشن اندرون سندھ کے کسی لڑکے نے اٹھائی ہے. یہ تھوڑی کہ سندھی بولنے والے میں اہلیت نہیں ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے نا، وہ خرابی وہاں سے شروع، جس کا بیج جو لیاقت علی نے ڈالا کہ ایک جو پاکستان کی مجموعی آبادی کے 2% کو 17% کی کوٹا دے دو، وہ چھوڑنا مصیبت ہو گیا تھا آپ لوگوں کے لیے. اس میں سے ہاتھ نکالنا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 کہ یہ چھوئی موئی کہ سندھی ہم تب بنیں گے اگر کوٹا سسٹم کی زیادتی نہیں. بھئی ہم سندھی نہیں ہیں. بھئی فلاں نوکری میں تھوڑا سا نیچے اونچ ہوگی، نہیں پھر بھی ہم سندھی نہیں ہیں. سندھی ہونا نہ ہونا کوئی جزویات سے جڑا ہوا معاملہ تھوڑی ہے میرے بھائی. سندھ اسمبلی بمبئی سے 1937 میں الگ کی گئی، اور 1937 سے 1947 پاکستان بننے تک سندھ اسمبلی کے 8 وزیر اعلیٰ جو ہے مختلف وہ آئے تھے. وہ 8 کے 8 سندھی مسلمان تھے، اور سندھی ہندوؤں کی پاپولیشن مجموعی اس وقت سندھ کی جو ہے نا وہ 25% تھی. اب ہجرت کر کے گئے، اب اردو آبادی بولنے والے وہاں پر آ گئے، کچھ جو ہیں کافی ابھی بھی سندھی ہندو ہیں. لیکن کسی ہندو نے، ہاں ان کے ٹکرا ہوتے تھے، کیونکہ ہندو جو تھا وہ واپاری کلاس تھا، وہ کاروباری نیچر کے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ کاروبار کو پھیلنے کے لیے اس کو کم سے کم اس پہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ کاروبار پھلے پھولے. اور سندھی مسلمانوں کی جو معیشت تھی وہ زرعی تھی، تو ان کا پھر یہ تھا کہ ٹیکس زمینوں پہ کم لگایا جائے تاکہ ہمیں فائدہ ہو. ان کا یہ ٹکراؤ تھا. لیکن کسی سندھی ہندو نے یہ ایک بار سوچا بھی نہیں کہ سندھی جو ہندو وزیر اعلیٰ کو اگر تم لوگ وزیر اعلیٰ نہیں بناؤ گے تو پھر ہم سندھی نہیں ہیں. بھائی کیوں سندھی نہیں ہو؟ نہیں ہمارا تو وزیر اعلیٰ نہیں لگ رہا ہے. کوئی 8 وزیر اعلیٰ لگے، 8 کے 8 مسلمان لگے.
کیونکہ سندھی ہندوؤں کا تعلق زمین سے، وطن سے، اس قوم سے تھا. ان کا تو مذہب بھی الگ تھا. اردو بولنے والے کا تو مذہب بھی مسلمان تھے نا، ہم لوگوں نے کہا مسلمان ہے. تو یہ کیا نفسیات ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر اردو بولنے والا نہیں ہوگا تو پھر ہم سندھی نہیں ہیں. یہ تو سیاست ہے نا بھائی. کوئی سیاست کرو آپ، اور اس سیاست میں کوئی کسی پارٹی کو اکثریت ملتی ہے، وہ اردو بولنے والا ہو کسی بھی زبان سے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ اعتراض کرنا کہ کوٹا سسٹم کا بہانہ ڈھونڈنا، وزیر اعلیٰ کا بہانہ ڈھونڈنا، اور ایک بات میں ایک وضاحت جو آپ لوگوں سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوٹا سسٹم نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تفریق کی جا رہی ہے سندھ کے اردو بولنے والوں کو سندھی بولنے والوں کے درمیان. یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. یہ گمراہی تو آپ کرتے ہو، لیکن میرے باشعور اردو بولنے والے دوستو، آپ سنو کہ ایک پارٹی جس کی سیاست ہی کوٹا، لسانی کوٹا کی بنیاد پر ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری سیاست، ہم جماعت جو ہے وہ اردو بولنے والے کی جماعت ہیں. جب سیاست ہی تمہاری کوٹا پر رکھی ہوئی ہے، لسانی اور نسلی کوٹا پر رکھی ہوئی ہے، تو نوکریوں کی تقسیم بھی کوٹا آپ کو کیوں قبول نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. یعنی میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں کہ سندھ کے جاگیردار، وڈیرا، بھٹو، یہ جتنے دلال جتنے بھی ہیں، جب ہم ان کو دلال کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، جب ان کو ہم سندھ دشمن کہتے ہیں، تو ان کا تقابلہ ہم آپ لوگوں سے نہیں کرتے ہیں، ان کا تقابلہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. وہ ہمارے مقابلے میں دیش دروہی دلال اور پنجاب کے ایجنٹ تھے، لیکن جب آپ لوگوں سے ہم ان کا تقابلہ کریں گے تو بالکل یہ کڑوا سچ، آج میں زہر جیسا سچ آپ کو بول رہا ہوں کہ اردو بولنے والے، وہ میرے ایم کیو ایم کے دوست بھی سنے، جن کے یہ دعویٰ رہا تھا کہ بھئی ہم جو اردو بولنے والے کمیونٹی، وہ تو پڑھے لکھے، باشعور، شہروں میں رہنے والے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سندھ کا ایک جاگیردار وڈیرا، جس کو ہم قطعاً سندھی بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس کی سیاست اور سیاسی مفادات پنجاب سے جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ بھٹو، وہ بے نظیر، اور آج بھی جتنے سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں نا، وہ اپنے سیاسی رویوں میں لبرل اور سیکولر ہیں. کوئی بھٹو جو ہے جماعت اسلامی میں نہیں ہے، یعنی بھٹو کی پارٹی جماعت اسلامی نہیں تھی. لیکن دوسری طرف جو پڑھے لکھے کی دعویٰ کرنے والی ہماری آبادی تھی، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ مذہب میں پھنسے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے ووٹر تھے، اور جماعت اسلامی سے ایم کیو ایم نے جب ووٹروں کو اپنے طرف کھینچا تو نسل پرست بن گئے. یہ کون سی پڑھی لکھی آبادی تھی؟ یہ کون سے باشعور اور شہری لوگ ہیں؟ شہروں کے لوگ تو لبرل ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں. دیہات سیکولر ہے سندھ کی، دیہاتی لبرل ہیں. جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ کبھی بھی اندرون سندھ میں جماعت اسلامی اس طرح نہیں رہی جس طرح کراچی میں منظم تھی. کسی بھی نسل پرست تنظیم کو اندرون سندھ میں ووٹ نہیں ملے جس طرح کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں، کس طرح کی آپ پڑھے لکھے اور کس طرح کے وہ آپ باشعور لوگ ہو کہ یا مذہب میں پھنسو گے یا نسل پرستی میں. لبرل اور سیکولر نہیں ہونا ہے، سندھ سے نہیں جڑنا ہے، سندھ کی تاریخ سے نہیں جڑنا ہے. سو یہ میری چند گزارشیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اختلاف رکھو، میری باتوں سے اختلاف رکھو، آپ سوال پوچھو، لیکن سندھ کو سمجھو. سندھ جو ہماری ماں ہے، سندھ ہی ہماری جو ہے دھرتی ہے، ہماری پہچان ہے. ہمیں اس بات سے کوئی وہ فرق نہیں ہے کہ اردو بولنے والا اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، یہ پاکستان کے فریم ورک کی بات ہے. میں پاکستان کو بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم جو ہے نا، وہ اس کا ہونا اردو بولنے والوں کے مفاد میں ہے. لیکن اگر اردو بولنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کی 15% کی پاپولیشن کو 40% کا حصہ دیا جائے، تبھی جو ہے نا آپ جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں، ایم کیو ایم جو واویلا کرتی ہے. سو کوٹا سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایک لعنت ہے جس کو اگر میرے اردو بولنے والے بھائی اگر ان کو شکایت ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے سیاسی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی طور پر آپ لوگوں کو سندھ وطن کو اون کرنا پڑے گا. ہم سندھی ہیں،
اگر شہری ہیں اور ہمیں کوٹا سسٹم نہیں چاہیے تو کوٹا سسٹم کے اوپر لعنت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی سندھیت کو ہاتھ میں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہاں کوٹا سسٹم، یہ نوکری، یہ فلاں اور یہ فلاں، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر کہیں گے یہ ظلم ہے، ہم سندھی نہیں ہیں۔ سندھ کو اون کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سندھی ہو۔ اور آج کسی لڑکے کا میں نے، یار بچوں والی حرکتیں بھی آپ بہت کرتے ہو کہ بھئی ہم الگ قوم ہے، ہمارا لباس، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہمارا یہ وہ۔ میرے بھائی، قومیں زبانوں سے نہیں بنتی۔ زبانوں سے اگر قوم بنتی تو امریکنز کی قومی زبان بھی انگلش ہے، یو کے والوں کی قومی زبان بھی انگلش ہے، ساؤتھ افریقہ والوں کی زبان بھی انگلش ہے، آسٹریلیا والوں کی زبان بھی انگلش ہے، اور ہندوستان میں ہندی سے زیادہ بہت بڑی زبان وہ انگلش بولتے ہیں۔ زبانوں سے قومیں نہیں بنتی۔ ثقافت کیا آپ نے دیکھا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس دن کہ اردو بولنے والی پاپولیشن نے اس کرتی دار پاجامے کو پہننے سے انکار کر دیا تھا جب بھائی نے کہا تھا کہ مہاجر قوم ہے اور پاجامہ پہنو، اور 2-4 دن کے لیے دکھاوے کے لیے یہ تو پہنتے تھے سندھ اسمبلی کے چنے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ بھی، بھائی بھی پہنتا تھا اس ٹائم پہ۔ لیکن آج جو پینٹ اور شرٹ جو پہنتے ہیں یہ انٹرنیشنل ثقافت ہے، مجھے بھی پینٹ پہنی ہوئی ابھی، اور جو شلوار اور قمیض آپ لوگ پہنتے ہو یہ سندھ کی ثقافت ہے جو پورا پاکستان پہنتا ہے۔ آج بلوچوں کی ڈریس بھی وہی ہے، پشتون بھی وہی پہنتے ہیں، پنجابی بھی وہی پہنتے ہیں۔ یہ سندھ کی ثقافت ہے، کیونکہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے یہ بہت بڑی ہزاروں سالوں سے ایک تہذیب یافتہ قوم ہے۔ اسی لیے ہمارے مفادات معاشی سندھ سے ہیں، سیاسی مفادات سندھ سے ہے، ہماری تہذیب کا جو اوڑھنا بچھونا وہ سندھ سے ہے۔ سندھ کو اون کریں گے، اون کرنا چاہیے، سندھ کو اون کرو۔ اور سندھی یہ نہیں کہ سندھی کا مطلب کوئی لسانی سندھی بننا ہے، سندھی کا مطلب کوئی نسلی سندھی بننا ہے، نہیں، نہ لسانی نہ نسلی، وطنی۔ ہم سندھی اس لیے ہیں کہ ہم سندھ کو اپنا مادری وطن سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کتنے اردو بولنے والے ہیں اگر آپ اپنی گنتی کرو جو ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ آج ہیں، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بڑے بزرگ چند ہوں گے، باقی ساری پاپولیشن جو ہے اردو بولنے والے وہ ہے۔ جیسے ندیم رضوی بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں کسی نے سندھی نہیں بنایا، ہم سندھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ندیم رضوی بھائی کو کہ جو سندھ میں پیدا ہوا ہے وہ سندھی ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ چند ہو گئے، باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں سندھ وطن کا اور سندھی قوم کا، سندھی سماج کا حصہ بننا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد کوٹا سسٹم کے متعلق جو میرے بھائیوں کے اردو بولنے والے نوجوانوں کو غلط فہمی تھی اس کو ذہنوں سے نکال دو۔ یہ بدعت اور برائی بھٹو نے نہیں ڈالی تھی، اس کی شروعات لیاقت علی نے کی تھی، اور 70 میں سندھ کے اندر جو کوٹا سسٹم لاگو کیا گیا تھا وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو سندھ کا تھا، رحمان گل جو تھا پٹھان، اس نے یحییٰ خان سے کہہ کر اس بدعت کو، اس برائی کو لاگو کیا تھا۔ اسی لیے بھٹو سے ہمارے اختلافات ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس سے بھی ناانصافی ہوگی کہ ہم کہیں کہ بھٹو نے جو وہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ سندھ میں لاگو کیا تھا، یہ قومی اسمبلی کا لاگو کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اس بات پر کلیئر ہیں کہ کوٹا سسٹم کے اوپر اگر آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں ایم کیو ایم کے دوست، کراچی پریس کلب میں ہم کوٹا سسٹم کے خلاف آپ احتجاج کی کال کرو، یا مجھ سے وعدہ کرو کہ میں احتجاج کی کال دیتا ہوں کہ کوٹا سسٹم سندھ سے ختم کیا جائے۔ اس میں جی سندھ متحدہ محاذ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، اور کوٹا سسٹم ایک برائی ہے، اس میں جتنے بھی اردو بولنے والے سندھ اسمبلی میں خاص کریں ان کو میں کہتا ہوں کہ اس میں قرارداد لائیں کہ کوٹا سسٹم کو ختم کرو، اور وہ خاتمہ مکمل خاتمہ ہوگا۔ یہ نہیں کراچی کے تعلیمی اداروں میں جو جس طرح وہ سندھی اندرونی سندھ کے لڑکوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں خاتمہ ہوگا، اوپن ہوگا۔ کراچی کی تعلیمی ادارے ہوں یا اندرونی سندھ کے تعلیمی ادارے ہوں، کارخانے ہوں، نوکریاں ہوں، اس میں اوپن کمپٹیشن ہو، جو اہل ہے اس کو نوکری ملنی چاہیے، جو اہل ہے اس کو جو داخلہ ملنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ اور میرے نزدیک میں آخر میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اردو بولنے والے میرے سندھی بھائیوں، میں آپ لوگوں سے اور میں سندھی ہندوؤں سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ جیے سندھ، جیے میرے اردو بولنے والے سندھی بھائی
اور جئیں دنیا کی مظلوم قومیں۔